अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। 14 अगस्त का ये दिन अल्लाह ताला ऐसी बहुत सारी बहारें, ऐसे बहुत सारे जश्न हमें और हमारी कौम को नसीब करें। और आज तो ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत समा है, क्योंकि बड़े दिनों के बाद ये खुशियाँ, ये रौनकें लौट कर आई हैं। जिस तरह कि आप जानते हैं कि 10 अगस्त को पाकिस्तान भर में लॉकडाउन को, स्मार्ट लॉकडाउन को फॉर्मली तौर पे लिफ्ट किया गया, और इसकी एक बड़ी वजह ये बनी कि अल्लाह ताला के ख़ास रहमो करम से हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि कोरोना के मरीज़ों के नंबर्स कम हुए। हमने इसको सक्सेसफुली वी हैव बीन एबल टू फ्लैटन द कर्व। यानी वो चीज़ें जो अक्सर हम अपने लिए मुश्किलात का बायस समझते हैं कि जी पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी है, बहुत सारे नौजवान और बच्चे हमारी आबादी में शामिल हैं, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी ढाल बनी। अल्लाह ताला के रहमो करम से ये यंग पॉपुलेशन की वजह से हमारे यहाँ कोरोना के आप देख सकते हैं कि नंबर्स कम हुए। लेकिन आज ख़ास तौर पे आपको और मुझे एहसास हुआ कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। यानी बेशक हम अपने घरों में ही क्यों ना हों और बाहिफाजत क्यों ना हों, लेकिन अगर हमारी एक्टिविटी को, हमारे बाहर निकलने करने को महदूद कर दिया जाए, तो वो जो घुटन है उसका हमें एक तरह से ट्रेलर देखने को मिला। और फिर यकीनन उसमें एक खौफ की फ़िज़ा भी कि ये वबा कहीं आपको और आपके प्यारों को लग ना जाए, माशी मुश्किलात भी। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि इस 14 अगस्त के बाद एक नई मेरे ख़्याल में जुस्तजू के साथ, मेहनत के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें एहसास है कि ये जो हमारा वतन अज़ीज़ है, ये जो आज़ाद फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं, ये अल्लाह ताला का कितना अनमोल तोहफ़ा है। आज प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जी, चाय की एक गर्मा गर्म प्याली आपके पास होगी। बहुत सारी रिवायती तकारीब को आपने देखा कि कोविड-19 की वजह से उनका जो स्केल है कम हो गया, वरना अमूमन मेरी 14 अगस्त की सुबह भी इस्लामाबाद में होती है विद द प्रेसिडेंशियल फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी। इस दफ़ा वो भी हमने देखा कि तकरीब काफ़ी हद तक महदूद कर दी गई। और इसके अलावा आपसे भी कहा जा रहा है कि जश्न ज़रूर मनाइए, और हम देख सकते हैं कि हर गली, हर मोहल्ले पे, हर तरह की सवारी पे, गाड़ी पे इस वक्त आपको सब्ज़ हिलाली परचम नज़र आ रहा है। लोगों ने, बच्चों ने बैजेस लगाए हुए हैं, लेकिन इसको एहतियात के साथ करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ कंसिस्टेंट रही है, चाहे आप लॉकडाउन में हों या आप अपने काम पे हों, और बल्कि हो सकता है आप सबसे ज़्यादा अपने कॉलीग्स के साथ मिस भी कर रहे हों, वो सुबह सुबह की पहली गर्म चाय की प्याली, जो कि हमारी कौमी चाय की कंपनी अगर बात की जाए तो है जी टपाल दानेदार। आपको ये जानकर हैरत होगी, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस, लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी के साथ ही इनका भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंपनी सफ़र शुरू हुआ। यानी टपाल वाज एक्चुअली फॉर्म्ड इन 1947, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पाकिस्तान की मेरे ख़्याल में एक सफ़ीर की तरह से इस ब्रांड को देखा जाता है, क्योंकि दुनिया के 15 से ज़्यादा ममालिक में इसकी क्वालिटी को मानते हैं लोग, और इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, पसंद करते हैं। और हमारी तो जी बहुत सारी खूबसूरत यादें इससे जुड़ी होती हैं, चाहे हम अपने फैमिली फंक्शंस की बात करें, स्टेट फंक्शंस की बात करें। मैं भी आपको हवाला दे रही थी फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी का, तो जो चीज़ आपको चाको चौबंद कर देती है और एक तरह से आपकी शनाख्त, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, वो ये हमारी कौमी बेवरेज है जी, चाय की। और इसीलिए तभी हम कहते हैं कि ये नेशनैलिटी है हमारी, टी विद अ TEA। सो एंजॉय कीजिए, और हमारा आज के प्रोग्राम में भी हमारी ये जो ख़ास शनाख्त है इसको एम्ब्रेस कीजिए। अच्छा जी, हमारी ये कॉन्वर्जेसन चलती रहेगी, और आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है। हमने आपको बताया कि खुसूसी गुफ्तगू गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब के साथ भी है, और इसके अलावा मुल्क के जाने माने नाम भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा जश्न आज़ादी स्पेशल। 14 अगस्त के इस बहुत ही अहम मौके पे हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं गवर्नर ऑफ सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब। बात ये हो रही थी, शहर कायद की हालत को देखकर इस वक्त वाकई सब अफसरदा होते हैं, लेकिन फिर बात आ जाती है कि क्या वफाकी हुकूमत की और सिंध की हुकूमत की आपस में जो एक मसावात होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो किस तरह डेवलप की जा सकती है। वफाक की अलामत गवर्नर हाउस को समझा जाता है, गवर्नर के ओहदे को समझा जाता है। इमरान साहब, कितना मुश्किल लगता है बीइंग इन दिस पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू एक्चुअली ब्रिज द गैप बिटवीन द टू। जैसे आपने खुद कहा कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में इतना फ़र्क है, ओरिएंटेशन, पर्सपेक्टिव्स में इतना फ़र्क है, दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन का ब्रिज बनना कितना मुश्किल है? कभी कभी तो बहुत आसान लगता है। जैसे मैं अगर CM से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, फिर PM से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कोई इशू है ही नहीं बीच में। दे आर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, शायद कोई कम्युनिकेशन गैप रहा हो, बट बाकी कुछ नहीं।
بٹ کبھی کبھار بالکل یہ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن پہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہی از اسپیکنگ جاپنیز اینڈ ہی از اسپیکنگ چائنیز، فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر از ویری ڈیفیکلٹ. وہ اس میں کہیں پھنس جاتی ہیں چیزیں کئی بار بیچ میں. اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے جب آپ کوئی پولیٹیکل کو چھوڑ کے پرسنل اٹیکس شروع کرتے ہیں، میڈیا پہ وار گیمز شروع ہو جاتی ہیں، تو اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہونے کی طرف چلی جاتی ہیں. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ میری جب بھی بات ہوئی وزیر اعظم سے یا میری جب بھی بات ہوئی وزیر اعلیٰ سے، دونوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ نہیں ہمیں مل کے چلنا چاہیے، ایٹ لیسٹ جہاں تک ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ افیکٹ نہ ہو ہماری کسی وجہ سے، تو پروجیکٹس کی طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے. باقی یہ ساری تھوڑی نرم گرم چیزیں چلتی رہتی ہیں. گورنر صاحب، ایک جناح صاحب کا لیڈرشپ سٹائل تھا اینڈ اوبویسلی تحریک چلائی ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں آپ کے پاس برٹش بھی تھے، انڈینس بھی تھے who were not for the partition. لیکن آج کے حالات میں جب ہم سال 2020 میں دیکھتے ہیں جس میں کرونا ایک حقیقت ہے، ہماری اکنامک مشکلات ایک حقیقت ہیں، آپ کے خیال میں کس قسم کا لیڈرشپ اسٹائل چاہیے؟ اینڈ آف کورس وی سی پرائم منسٹر عمران خان گیونگ اے لاٹ آف ٹف لو ٹو ایون ہز اون کیبنٹ، کہ اگر وہ نہیں خوش ہوتے یا نہیں مطمئن ہوتے کسی کی پرفارمنس سے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے the axe is going to come down. تو یہ اسٹائل آج کے لیے صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر وداؤٹ منسنگ اینی ورڈس ہی از لاؤڈ اینڈ کلیئر اباؤٹ اٹ کہ either perform or leave. تو دس گوز فار ایوری ون. اور خاص طور سے جو ان کے لوڈ ونز ہیں، ڈیئر ونز ہیں، وہ زیادہ اسٹیک پہ رہتے ہیں کہ پرائم منسٹر تو 2 منٹ کے لیے نہیں سوچتے کسی کے اوپر برنگنگ ڈاؤن دی ایکس. بٹ ہیونگ سیڈ دس اٹ شوڈ ناٹ افیکٹ دا نیشن. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کا آپ نے ذکر کیا تو وہ ایک میں ابھی آج پڑھ رہا تھا بک کا تھا اقتباس کے، اس میں لکھا تھا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فریڈم فائٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جیتتے بھی ہیں اس کو. صحیح. اس سے بھی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بعد ایک آزاد ملک کا قیام کرتے ہیں. اور بہت ہی ریئر اسپیشیز ایسے ہوتے ہیں جو ایک نیشن بھی بنا دیتے ہیں ساتھ میں. قائد اعظم محمد علی جناح ڈیڈ آل 3. تو وہ ایک لیڈرشپ ویژن کے ساتھ، بریوری کے ساتھ، ایک بٹ باری کے ساتھ وہ ایک لیڈرشپ ہے. اور ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ اس کو کیسے ہم اس کو چلتے ہیں. اور جہاں تک میں نے پرائم منسٹر کو دیکھا ہے تو ان کی زندگی میں 2 ہی لیڈرشپ کا ذکر ہمیشہ مجھے کرتے رہے، مجھے کیا سب کو بتاتے ہیں. ایک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر وہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے سارے معاملات کو دیکھا اور چلایا. دوسرا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر کرتے ہیں، اپنی ہر چیز میں ان کو کوٹ کرتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انسپریشن جو ہے یہ 2 عظیم شخصیات کی، ایک تو خیر ہمارے نبی کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، نہ قائد اعظم محمد علی جناح کر سکتے ہیں نہ کوئی اور ایک ہمارے جو اس وقت فاؤنڈر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح. تو یہ بڑی ایک اگر ان سے انسپائر ہو کے وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو ان کے کاموں میں، ان کی چیزوں میں، ان کی ہر چیز میں آپ کو ان کی جھلک نظر آتی ہے کہ یہ اس چیز سے انسپائرڈ ہیں، یہ اس چیز سے انسپائرڈ ہیں. اینڈ آئی تھنک ہی از اے لیڈر وتھ گریٹ ویژن. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے ان کے ساتھ 30 سال گزارے ہیں یا میری افیلیشن ہے، لو اینڈ افیکشن کا تو ہے ہی معاملہ، لیکن واقعتاً میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسا لیڈر میں نے نہیں دیکھا جس کو سیلف لیس، یعنی اس کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے. بٹ از ہی ہارڈ ٹو پلیز؟ اینڈ آئی ایم آسکنگ دس بیکاز جیسے آپ نے خود کہا کہ پرفارم اور گو ہوم، تو پوری دنیا نے سراہا، کہا کہ سی ایم سندھ نے بڑا زبردست کام کیا کرونا کے حوالے سے، لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے زیادہ تعریف نہیں ہوئی. اس کی کوئی خاص وجہ؟ کیا زبردست کام تو مجھے سمجھ نہیں ہے کون سا زیادہ زبردست ہے، کیونکہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو سندھ گورنمنٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی تھی وہ غلط تھا، وہ نہیں جانا چاہیے تھا لاک ڈاؤن کی طرف. تو وہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ وہ تعریف کس چیز کی کرتے جب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لاک ڈاؤن کی طرف نہ جائیں اور وہ حکومت مسلسل لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی تھی اور ایڈوکیٹ کر رہی تھی، تو تعریف کس چیز کی کرتے کہ آپ بہت اچھا کریں لاک ڈاؤن کر کے، لیکن میں چاہتا ہوں نہ کریں. ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو جیسے تیاریاں تھیں، آئسولیشن سینٹرز تھے، جتنا روبسٹ اور فرنٹ فوٹنگ پہ رہ کے کام کیا، آپ کو لگتا ہے کہ بالکل. دیکھیے جو تیاریاں تھیں وہ سارے ملک میں ایک ہی طرح کی ہو رہی تھیں. جو سندھ میں ہوئی اسی طرح کی پنجاب میں ہوئی، جیسے پنجاب میں ایسی KPK میں بھی ہوئی، ایسی بلوچستان میں بھی تیاری ہوئی. ہماری افواج پاکستان ساتھ ساتھ رہیں، جو ہمارا جو ایکسپو سینٹر بنا
اس میں بھی پاکستان کی فوج نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اس کو ڈے نائٹ ایک کر کے اس کو نکالا. سینٹر فیڈرل کا تھا, انیشیٹو فوج کا تھا, گورنمنٹ اس سے ساتھ دے رہی تھی. تو اپریشیشن از فار ایوری ون انکلوڈنگ پروونشل گورنمنٹ, پاکستان آرمی, آل دوز NGOs جنہوں نے کام کیا, ڈاکٹرز اسپیشلی, نرسز, ان سب نے بڑا فرنٹ فٹ پہ کام کیا اور سب کے لیے پریزز فار آل. بٹ ہیونگ سیڈ دس, یہ جو سارا پینڈیمک کا سلسلہ تھا نا, اس کو بڑی بردباری کے ساتھ PM نے اس کو لے کے چلے, خاص طور سے NCCOC میں جہاں اسد عمر کو انہوں نے پلیس کیا, اور اس کے ساتھ وہ جو ویکلی میٹنگز, اس کی بریفنگز, اور کسی کے اوپر اپنا آئیڈیا امپوز نہیں کیا. ہی واز ٹیلنگ پیپل کہ میرے خیال ہے آپ یہ کر لیں, باقی آپ کی مرضی ہے. سو سارے صوبے اپنی اپنی حساب سے چیزیں اڈاپٹ کر رہے تھے, جو وزیر اعظم کہہ رہے تھے, بٹ اپنے اپنے حساب سے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا کوئی مسئلہ, اور PM کو پلیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہی از اے پرسنالٹی, جن کو پلیز کرنا کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, آپ اپنا کام کرتے جائیں. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی ایپل پالشنگ. آپ کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ناؤ تھنگز آر اوپننگ اپ, کرونا ایک حقیقت ہے, آپ نے خود کہا کہ ویکسین جب تک نہیں آئے گی سب کو ساتھ چلنا ہے, سیلیبریشنز کا بھی ماحول ہے, آگے محرم الحرام بھی ہے, لوگوں کو کیا کہیں گے؟ یعنی ایک طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری خود لو, یہ میسج دیتی ہوئی نظر آتی ہے حکومت. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری عوام اتنی باشعور ہے کہ وہ بغیر کسی سخت قانون کے اپنا خیال خود رکھ سکے؟ دیکھیے سدرا, یہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں کرایا جا سکتا. آپ مسجد میں جانے والے ہر شخص کو آپ پولیس ایک اس کے اوپر پوسٹ نہیں کر سکتے کہ جی آپ ماسک لگائیں ورنہ میں آپ کو گھر واپس بھیج دوں گا. یا بازار میں جانے والی ہر خاتون کو, ہر بچے کو پکڑ کے پولیس والے نہیں کہہ سکتے یو کانٹ انفورس دس تھنگ. یہ لوگوں کو خود احساس کرنے کی بات ہے کہ ہم یہ کریں گے, اور کر رہے ہیں لوگ. خاص طور سے آئی ووڈ لائک ٹو گیو کریڈٹ ٹو وومن, کہ میں نے زیادہ تر 70% میں نے آئی ہیو سین وومن ویئرنگ ماسک, اور مردوں کو میں نے دیکھا کہ somehow they are avoiding it. تو بٹ آئی ہوپ کہ جہاں خواتین کر رہی ہیں تو بچوں کو بھی کرا رہیں گی, اور جن کا انفلوئنس اپنے ہسبینڈ پہ چلتا ہوگا وہ کم سے کم ان کو تو پہنائی دیں گی. بالکل بالکل. تو وہ ہوم منسٹری پہ آپ زیادہ ریلائی کر رہے ہیں. ہاں, جیسے میں ہوم منسٹری پہ کرتا ہوں ریلائی. گورنر صاحب, what do you miss about your life prior to becoming the governor? ابھی آپ کو وہ بھی تو ایک وقت ہوگا نا کہ عید پہ 14 اگست پہ یہ والی ذمہ داریاں نہیں ہیں. یہ ذمہ داریاں میرے خیال میں بہت بھاری بھی ہوتی ہیں at times. So do you miss that life before being in the forefront in politics? Politics میں تو I think I was when I was a kid I was in politics like 30 years now. جب خان صاحب شوکت خان ہم بنا رہے تھے تو جب سے ان کے ساتھ تھا, تو جب سے آہستہ آہستہ پالیٹکس دیکھتا رہا. اپنے گھر میں بھی دیکھی, والد صاحب بھی was involved in politics. تو پالیٹکس تو ہمیشہ سے تھی, but this is new for me, being in office. تو اس میں آ کے آپ کو بہت ساری چیزیں اپنی گیو اپ کرنی پڑتی ہیں. جو آپ کی فیملی لائف ہوتی ہے وہ کافی حد تک افیکٹڈ ہو جاتی ہے. آپ کی جو دوستوں کی لائف, دوستوں کے ساتھ جو آپ کی لائف ہوتی ہے, لائف اسٹائل, وہ چینج ہو جاتا ہے. تو but it's all right. It's okay. Do you not miss your heavy bikes? I do. تو پھر کوئی ایک آدھ موقع ایسا لگتا ہے کہ میں چلا لیتا ہوں, نکل جاتا ہوں چپکے سے. لیکن اب تو میرے خیال میں اس کے ساتھ موٹر بوٹ بھی ہونی چاہیے, جو حالات ہو گئے تھے بیچ میں. لیکن کراچی in the year maybe 10 years from now in 2030, where do you see it? Karachi there's only one way to Karachi, for Karachi to go, which is upwards. Actually Karachi has hit the bottom. اس سطح پہ کراچی پہنچ گیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ کوئی بری چیز کراچی کے ساتھ ہو سکتی ہے. بہتری کی گنجائش ہے, بہتر ہی ہوگا. اور میں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آئے ہوئے ہیں کراچی میں, بینچ لگا رہے ہیں اپنی, اور جس طرح سے وہ ایکشن لے رہے ہوتے ہیں نا, یہ کام ہے سارا سوک ایجنسیز کا, یہ ایکشن لینے کا کہ بل بورڈ کا یہ گرا تو کیوں گرا, سزا ملی کسی کو کہ نہیں ملی, کوئی پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا. وہ سارے کورٹ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل مم کہ جی اچھا جی ہمیں تو نہیں پتا, اچھا جی ہمیں تو نہیں پتا, ابھی کرتے ہیں جی, آدھے گھنٹے میں ایکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو دیٹ شوز کہ اگر کوئی اتھارٹی جو بھی کراچی میں کام کرتی ہے, پروونشل گورنمنٹ ہو یا لوکل گورنمنٹ, سیریس ہو تو یہ کام ہو سکتا ہے. یہی کمشنر آج کر رہا ہے نا سپریم کورٹ کے کہنے پہ. He started arresting people, he started taking off the billboard. یہی میئر آج کھڑے ہوئے تھے نا کورٹ میں,
بتا ہی رہے تھے نا ساری چیزیں. وہی میئر کل بھی تھے, وہی میئر آج بھی ہیں, وہی آئی جی کل بھی تھے, وہ آج بھی ہیں. سو یہ انیشیٹو لینے کی دیر ہے کہ ون person who is serious about Karachi can deliver. And I'm really grateful to the Chief Justice of Pakistan کہ وہ کراچی میں بہت فوکس کر رہے ہیں. I think what has really happened, جس طرح آپ نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا ہے, اس کے علاوہ NDMA, پاکستان کی افواج, سب نے ایک حصہ ڈالا ہے to make sure that the problems are resolved. And inshallah ta'ala this gives us great hope that things are on the right track. All that and more in today's show right after a short break. After the break, جس طرح کہا جاتا ہے کہ عید کا مزہ تبھی ہے جب آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بچپن کی عید کوئی نہیں بھولتا. اسی طرح اگر جشن آزادی کی بات کریں, 14 اگست کی بات کریں, تو ہر ایک کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف, اپنا کالج کا زمانہ آتا ہے یاد, کیونکہ اس میں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں مضامین لکھنے کے کانٹیسٹ ہوتے ہیں, تقریری مقابلے ہوتے ہیں, شعر و شاعری ہوتی ہے ملک اور قوم کے لیے, ملی نغموں کے کانٹیسٹ کرائے جاتے ہیں. تو آئیے جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ شامل گفتگو ہیں گورنر آف سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب. یہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کو اگر ریکال کرتے ہیں, خصوصاً اس وقت کی جو انڈیپینڈنس ڈے تھے, تو ان کی کیا مصروفیت رہتی تھی. آپ نے ویسے کہا کہ سیاست میں تو کافی جلدی آپ کی دلچسپی تھی, تو کیا جوش خطابت بھی تھا, تقریری مقابلوں میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے؟ نہیں, جوش خطابت تو نہیں تھا, اسکول لائف تک تو نہیں تھا. لیکن آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کہا تھا, ابھی آپ سوال کر رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ میں کینٹ پبلک اسکول میں تھا, اور ریڈ کریسنٹ کر کے جیسے ریڈ کراس ہوتی تھی نا پہلے, پھر ریڈ کریسنٹ ہو گئی تھی, اسکاؤٹس ٹائپ, بٹ کیونکہ وہ نیوی کے اس میں تھا تو وہ ریڈ کریسنٹ وہاں پہ زیادہ, اسکاؤٹس از مور ٹورڈز آرمی. تو میں اس میں تھا, وہ اسکول بھی نیوی چلاتی تھی, تو اس بینڈ میں مجھے انہوں نے ڈالا جو قائد اعظم کے مزار پہ جا کے یہ بینڈ بجاتے تھے جو On the 14th of August. Oh wow! And you actually played in that as well? Yeah, I was on the drums. تو وہ ہم نے جا کے ادھر قائد اعظم کے مزار پہ بجایا تھا. I really liked it. پھر ہماری اسمبلی جو ہوتی تھی صبح, تو اس اسمبلی میں ایوری ڈے وہ بجتا تھا یہی بینڈ سارا, اللہ اکبر اور سارا, تو اس میں بھی میں I was part of it. سو اب جب میں مزار قائد جاتا ہوں, وہ بینڈ, they play the band for me, تو وہ It's immediately nostalgia نا, وہ دوبارہ آپ کو اپنا اسٹوڈنٹ لائف یاد آ جاتی ہوگی. لیکن عمران صاحب مجھے بتائیں کہ میوزک, وی آل نو دیٹ یو ہیو اے سافٹ سائڈ فار اٹ, اینڈ آپ خود بھی ماشاء اللہ گاتے بھی بہت اچھا ہیں. آپ کو لگا کہ جس طرح ایک کہیں نہ کہیں ہماری پبلک ایکسیپٹنس نہیں ہے, سو ان دا رول دیٹ یو آر ان, یو ہیڈ ٹو سیکریفائز اے لاٹ آف یور انٹرسٹ, ہابیز وغیرہ کو پس پش ڈالنا پڑا؟ I tell you what, I've been sacrificing it for a long time. مجھے کبھی میری بیوی نے گانا نہیں گانے دیا. ہم کریوکے پارٹیز میں بھی دوستوں میں کہیں ہوتی تھی نا, تو وہ مجھے کہتی تھی تم نے نہیں گانا گانا. میں کہتا تھا کیوں؟ تو وہ کہتی تمہاری آواز اچھی نہیں ہے, یو کانٹ سنگ. تو جب میں نے یہ گانا ریکارڈ کرایا تھا نا, تو فار اے ویک آئی واز تھنکنگ کہ میں اس کو ریلیز کروں یا نہ کروں. میں اس کو بار بار سنتا تھا ہیڈ فون پہ لگا کے, اور میں سوچتا تھا میں کروں یا نہ کروں. میں نے بتایا نہیں تھا ریما کو. پھر میں نے جب ایک دن سنڈے کو میں نے اس کو ریلیز کیا, تو آدھے ایک گھنٹے کے اندر یہ گانا ہے اس نے کیا. تو شی واز آفٹر مائی لائف کہ مجھے کہتی تم نے کبھی کسی اسٹیٹسمین کو یا کبھی کسی پولیٹیشین کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے؟ میں اس کو بولا میرا شوق تھا, میں نے کر دیا, بس اٹس اوکے فائن. لیکن دیکھیں اس سے ہمیں نو آئیڈیا کہ اتنا سپر ہٹ ہو جائے گا. لیکن دلاسا ملا ہمیں لگتا تھا شاید آپ کا تجربہ مختلف ہو, لیکن ہر پبلک فگر کی یہی کہانی ہے, اس کو گھر سے باہر بہت پذیرائی ملتی ہے, گھر میں ذرا قدر کم ہوتی ہے. Would you agree to that? لیکن گورنر صاحب اب دیکھیں یہ تو یس شی از رائٹ کہ لاٹ آف شوق ہے, میں سامنے بٹھا کے اس کو اپنے گانے میں گا لیتا ہوں. کوئی ملی نہ کوئی نہیں گایا. مجھے کہتی خدا کے واسطے کوئی ٹی وی پہ لگا دو, کوئی یوٹیوب پہ لگا دو, تم تو گانا بند کرو. اچھا مجھے بتائیں, یہ ایک اور چیز جو بڑی اس وقت ہاٹ ٹاپک بنی, ڈبیٹ بنی, بیکاز یو ٹاکنگ اباؤٹ دا فائنر آرٹس اینڈ دا کلچرل ایکٹیویٹیز, لوگوں نے بڑا اس پہ اعتراض کیا کہ یہ ارطغرل یعنی عوام نے تو پسند کیا, لیکن انڈسٹری کی طرف سے ایک بیکلاش آیا کہ جی ویسے ہی ہمارے مشکلات چل رہی تھیں, آپ نے اور یہ والا کانٹینٹ منگا کے مشکل کر دی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ انڈسٹری کی طرف سے بیکلاش کیوں آیا اس کے اوپر. اچھا جب انڈین کانٹینٹ چل رہا تھا اور چھایا ہوا تھا, تب تو ہماری انڈسٹری واز فائن ود اٹ. ابھی ایک دم سے یہ ارطغرل سے ساروں کو پرابلم ہو گیا. ہمیں تو اس کو ایز اے چیلنج لینا چاہیے کہ وی آلسو ہیو اے ہسٹری, ہمارے پاس بھی ہیروز ہیں, تو ہم اس سے بہتر ڈرامہ بناتے ہیں, اس سے اچھا بناتے ہیں. ویل برنگ نیو ہیروز, ہم اس کو بنا کے دیں گے. آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل سیریل. میں نے پوری دیکھی ہے, 560 ایپیسوڈس.
I think it opens up new horizons. جیسے کچھ لوگ یہ بات بھی کہے تھے کہ آپ نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس کی طرف اگر دیکھیں اٹ از ایسٹیمیٹڈ کہ ٹرکی کا جو سافٹ ویئر ہے کانٹینٹ ہے وہ تقریباً $268 بلین کی ایک مارکیٹ بن چکا ہے. بٹ یو آلسو مینشنڈ, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کرتے تھے, ایک اور کامیابی جو اس حکومت کی ہے, اگین دا موڈی سروے دیٹ ہیز کم آؤٹ اگین ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان ڈوئنگ سو ویل. اس پہ آپ کا کیا رسپانس تھا, بیکاز وی آر ان کراچی اینڈ دس از دی اکنامک ہب. دیکھیں جو موڈیز کا سروے آیا اس میں پاکستان کو انہوں نے اسٹیبل کیا ہے اور یہ بڑی اچیومنٹ ہے اس پینڈیمک کے بعد. ناٹ مینی کنٹریز ہیو بین اسٹیبل. اور پاکستان جیسا ملک جس کی اکانومی ویسے ہی ڈولٹنس میں تھی وین عمران خان ٹک چارج فار دا گورنمنٹ, یہ ویسے ہی ہل رہی تھی اکانومی پوری ہماری, اور اس کو پینڈیمک میں بچا کے پاکستان کو اسٹیبل پہ لانا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی. اینڈ آئی تھنک میں وطن عزیز کی حفاظت, ترقی اور عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے. ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے مگر وطن کے تحفظ اور سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہماری امید ہماری قوم ہے اور اپنی قوم کی امید ہم ہیں. ہم اپنے بزرگوں کے جان و مال کی قربانیوں کے نتیجے میں حاصل کیے گئے وطن کو سکڑتی ہوئی معیشت, گرتے ہوئے GDP, بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے چنگل میں پھنسا ہوا نہیں رہنے دیں گے. اے 14 اگست کے عظیم دن ہمارا گواہ رہنا, ہمارا عہد, ہمارا عزم اور ہمارا اعلان قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ اقبال کے پاکستان کی بحالی اور واپسی ہے, اور ہم یہ ہر قیمت پر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر. جشن آزادی کے حوالے سے نون لیگ کی تقریب ہوئی ہے. صدر نون لیگ شہباز شریف کا کارکنوں سے تجدید عہد وفا کا حلف لیا گیا ہے, جس کا حصہ آپ نے سنا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. جشن آزادی کے حوالے سے نون لیگ کی تقریب ہوئی ہے جس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کارکنوں سے تجدید عہد وفا کا حلف لیا ہے. اکابرین مسلم لیگ نون کے نواز شریف کے ساتھیوں, یہاں پر تشریف فرما میڈیا کے دوست بھائی اور بہنیں, اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھی بھائی اور بہن, خواتین و حضرات, السلام علیکم. آج میں آپ سب کو پاکستان کی 73ویں یوم آزادی پر آپ کو اور ان کیمراز کے ذریعے پوری قوم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور اس عظیم دن کے حوالے سے یہ جو تقریب کا انتظام کیا گیا ہے, میں پاکستان مسلم لیگ نون کے منتظمین کی بہت شکر گزار ہوں اور ان کو تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 14 اگست کے حوالے سے شاہین شان ایک شاندار تقریب کا یہاں پر انعقاد کیا گیا ہے. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, 73 سال پہلے
حضرت قائد اعظم کی عظیم انقلابی لیڈرشپ میں 14 اگست 1947 کو جب ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان مارز وجود میں آیا تو یہ تاریخ کا ایک انہونا واقعہ تھا، نہ صرف جغرافیائی لحاظ سے دنیا کی تاریخ میں ایک تغیر آیا، بلکہ تاریخی سیاسی لحاظ سے دنیا کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا گیا۔ اور یہ کام کوئی راتوں رات نہیں ہوا تھا، یہ دہائیوں اور صدیوں پر محیط ایک مسلسل کاوش اور پھر عظیم قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ یہ ایک ایسے شخص کی لیڈرشپ کے تحت یہ عظیم کارنامہ سر انجام پایا۔ جشن آزادی کے حوالے سے نون لیگ کی جانب سے پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے کارکنوں سے تجدید عہد کا حلف لیا۔